आज मेरी सुहाग रात थी। शौहर ने अलमारी से एक बारीक नाइटी निकाली और मुझे पहनने को दी। मैं वो पहन कर आई तो वो मुझ पर परफ्यूम छिड़कने लगा और मोहब्बत भरी बातें करने लगे। इनकी नज़रें मेरे पूरे वजूद का जायजा ले रही थीं, जिससे मैं शर्मा रही थी। फिर उन्होंने मुझे अपनी आगोश में ले लिया, लेकिन जैसे ही इनके हाथ मेरे जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों से होते हुए मेरे सीने तक पहुँचे, वो अचानक पीछे हट गए। मेरा नाम फरयाल है। बचपन में मेरा रंग रूप बहुत निखरा हुआ और नक्शो नगार नहायत दिलकश थे। अलबत्ता मैं काफ़ी दुबली पतली सी लड़की थी। मुझे शुरू ही से सहेलियों के बजाय लड़कों के साथ खेलने कूदने और शरारतें करने का शौक था। इसीलिए मैं अक्सर गली मोहल्ले के लड़कों के साथ खेल में मगन नजर आती थी। मैं अपने घर में सबसे छोटी थी, जिसकी वजह से वालिदैन मुझसे बहुत ज़्यादा लाड़ प्यार करते थे। मुझसे बड़ी मेरी 3 बहनें थीं, जिनकी शादी हो चुकी थी। मेरा ज़्यादातर वक़्त लड़कों की सोहबत में ही गुजरता था, जहाँ तक कि मेरा पहनावा भी इन जैसा ही था। मैं जीन्स और शर्ट पहनती और सर पर हमेशा कैप सजाए रखती थी। क्रिकेट और फुटबॉल मेरे पसंदीदा खेल थे और इन्हीं में दिल लगाए रखती थी। खेल कूद के इसी जुनून और बेफिक्री में वक़्त का पता ही ना चला और मैं देखते ही देखते 16 साल की उम्र को पहुँच गई। जब मैं 16 साल की हुई तो अम्मी ने मुझ पर सख्त पाबंदियां लगाना शुरू कर दी। वो अक्सर गुस्से से कहती, अब तुम बड़ी हो गई हो, कुछ शर्म करो। सारा दिन लड़कों के साथ बाहर खेलती रहती हो, नंगे पाँव भाग भाग कर। तुम्हारे पाँव इतने बड़े हो गए हैं कि अब तुम्हें औरतों की बजाय मर्दाना साइज की चप्पल लानी पड़ेगी। मैं इनकी बातों को एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देती और मेरा सारा ध्यान गली में होने वाले क्रिकेट मैच पर होता। मैंने बहुत मिन्नतें की कि मुझे खेलने दें, लेकिन अम्मी ने मेरा बाहर जाना बिल्कुल बंद कर दिया। अब मेरा वक़्त छत पर पतंग उड़ाने पर या पड़ोस में रहने वाले जैन से अम्मी की शिकायतें करने में गुजरता। जैन मेरा बहुत अच्छा दोस्त और मुहाफ़िज़ था। वो अक्सर मुझे समझाता कि अब घर पर रहा करो, क्योंकि हमारा अपना कोई भाई नहीं था और वालिद साहब परदेस में होते थे। इसलिए जैन ही अम्मी के घर के कामों में मदद कर दिया करता था। जैसे ही मैंने एफए मुकम्मल किया, मुल्तान से मेरी बड़ी बहन की सास ने अपने बड़े बेटे अंजम के लिए मेरा रिश्ता मांग लिया। मैं इस रिश्ते के हक में बिल्कुल नहीं थी और अम्मी से साफ कह दिया कि मेरी अभी उम्र ही क्या है, 16 साल की अभी हूँ मैं अपनी बहन के जेठ से शादी नहीं करूँगी। लेकिन अम्मी जिद कर रही थी। इनका ख्याल था कि मैं घर के काम काज से वाकिफ़ नहीं हूँ और बड़ी बहन के ससुराल में होने की वजह से मेरी गलतियाँ छुपी रहेंगी। अंजम मुझसे उम्र में काफ़ी बड़े लगते थे, लेकिन अम्मी ने ये कहकर मुझे मना लिया कि वो सिर्फ दिखने में बड़े लगते हैं। दरअसल अंजम की पहली बीवी का एक हादसे में इंतकाल हो चुका था और इनकी वालिदा मेरी अम्मी की बचपन की सहेली थी, इसलिए अम्मी इनकार ना कर सकी। शादी तय होने के बावजूद मेरा ज़हन अब भी खेल कूद में ही अटका हुआ था। शादी से 3 दिन पहले तक भी मैं छुप कर बाहर निकल जाती थी, जिस पर अम्मी मुझे ज़बरदस्ती कमरे में बंद कर देती। वो कहती कि दुल्हनों को इस तरह घूमना देव नहीं देता, वरना इनके रूप में निखार नहीं आता। वो 3 दिन मैंने बड़ी मुश्किल से घर के अंदर गुजारे। जब भी छत से कोई पतंग कट कर गिरती, मेरा दिल चाहता कि दौड़ कर इसे पकड़ लूं। मेरी शादी का दिन आन पहुंचा। दोपहर में बारात आई और निकाह के बाद रात की ट्रेन से हम मुल्तान के लिए रवाना हो गए। मैं दुल्हन बने भारी जोड़े और घूंघट में लिपटी ट्रेन में बैठी रो रही थी। मेरा शौहर अंजम मुझे मुसलसल गौर से देख रहा था। अगरीचा अंजम की वालदा मेरी अम्मी की सहेली थी और हमारे घर आती जाती रहती थी, लेकिन मैंने कभी अंजम की तरफ तवज्जो नहीं दी थी। वो मेरे लिए बिल्कुल अजनबी थे और जिस नज़र से वो मुझे देख रहे थे, इसने मुझे एक अजीब सी उलझन में डाल दिया था। यह एहसास उन लड़कों से बिल्कुल मुख्तलिफ था जिनके साथ मैं बचपन से खेलती आई थी। मैंने ज़िंदगी भर जीन्स और शर्ट पहनी थी, इसलिए दुल्हन का ये वज़नी लिबास मेरे लिए जान का दुश्मन बना हुआ था। तकरीबन 11 घंटे का थका देने वाला सफ़र तय करके हम रावलपिंडी से मुल्तान पहुँचे। सास ने मेरी बहन से कहा कि इसे कमरे में ले जाकर तैयार कर दो। मेरी बहन मुझे बेड पर बिठाकर आराम करने चली गई। मैं सफ़र की थकन और नींद से निढाल थी, इसलिए अंजम का इंतज़ार किए बगैर ही तकिए पर सर रख कर सो गई। रात के 2 बजे जब मेरी आँख खुली कि अंजम सामने सोफे पर सो रहे थे, मुझे सख्त शर्मिंदगी हुई कि मुझे इनका इंतज़ार करना चाहिए था। मुझे भूख भी बहुत लग रही थी। जैसे ही मैं बेड से नीचे उतरने लगी, मेरा पाँव किसी चीज़ से टकराया और मेरे मुंह से चीख निकल गई। अंजम की आंख खुल गई। वो मुस्कुराते हुए मेरे पास आए और कहने लगे, तुम तो इतनी गहरी नींद में थी कि मेरे जगाने पर भी नहीं उठी।
میں نے معذرت کی تو وہ میرا ہاتھ تھام کر بیٹھ گئے اور میری خوبصورتی کی تعریف کرنے لگے۔ انہوں نے تحفے میں مجھے سونے کی چین پہنائی۔ میرے لیے یہ سب بہت نیا اور دلکش تھا، لیکن جن لڑکوں کے ساتھ میں کھیلتی تھی وہ مجھے ہمیشہ اپنا جیسا ہی سمجھتے تھے۔ انجم کا لہجہ اور باتیں مجھے اچھی لگ رہی تھیں، لیکن اچانک ان کی نظر میرے ہاتھوں پر پڑی اور وہ بولے، تمہارے ہاتھ اتنے سخت اور مردانہ کیوں ہیں؟ مجھے لڑکیوں میں یہ روکھا پن بالکل پسند نہیں۔ دراصل کھیل کود کی وجہ سے میں نے کبھی اپنے ہاتھوں کا خیال نہیں رکھا تھا۔ وہ بیڈ سے اٹھے، الماری سے ایک باریک نائٹی نکالی اور مجھے پہننے کو دی۔ میں وہ پہن کر آئی تو وہ مجھ پر پرفیوم چھڑکنے لگے اور محبت بھری باتیں کرنے لگے۔ ان کی نظریں میرے پورے وجود کا جائزہ لے رہی تھیں، جس سے میں شرما رہی تھی۔ پھر انہوں نے مجھے اپنی آغوش میں لے لیا، لیکن جیسے ہی ان کے ہاتھ میرے جسم کے مختلف حصوں سے ہوتے ہوئے میرے سینے تک پہنچے، وہ اچانک پیچھے ہٹ گئے۔ ان کے چہرے کے تاثرات ایک دم بدل گئے اور وہ بغیر کچھ کہے تیزی سے کمرے سے باہر نکل گئے۔ میں حیران و پریشان ان کا انتظار کرتی رہی، لیکن وہ پوری رات واپس نہ آئے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ چند لمحوں میں ایسا کیا ہوا کہ وہ اتنے خوش ہوتے ہوئے بھی یوں ناراض ہو کر چلے گئے۔ اگلی صبح جب میں کمرے سے باہر آئی تو دیکھا کہ انجم صوفے پر سو رہے تھے۔ مجھے حیرت ہوئی کہ وہ اندر کیوں نہیں آئے۔ پھر تو جیسے یہ روز کا معمول بن گیا، میں جتنا ان کے قریب جانے کی کوشش کرتی وہ اتنا ہی مجھ سے دور بھاگتے۔ اسی دوران میری بڑی بہن اور بہنوئی بھی واپس دبئی چلے گئے اور میں اس گھر میں اکیلی رہ گئی۔ میں نے سوچا شاید میرے لڑکوں جیسے پہناوے اور بے فکری کی وجہ سے وہ مجھ سے کتراتے ہیں، اس لیے میں نے خود کو مکمل بدلنے کا فیصلہ کیا۔ میں نے جینز اور ٹی شرٹ چھوڑ کر سلیقے سے سوٹ پہننا شروع کر دیے، ساتھ سے ان کی پسند کے کھانے بنانا سیکھے اور گھر کے تمام کاموں کی ذمہ داری سنبھال لی۔ 2 مہینوں میں نے اپنی پوری شخصیت ان کی پسند کے مطابق ڈھال لی، لیکن انجم پھر بھی کسی پتھر کی طرح خاموش اور لاتعلق رہے۔ وہ روز رات کو دیر سے گھر آتے اور کمرے کی بجائے صوفے پر سو جاتے۔ ایک بیوی ہونے کے ناطے میں ان کی توجہ اور محبت کے لیے تڑپ رہی تھی، لیکن وہ بات کرنے کو بھی تیار نہ تھے۔ ایک رات اچانک میری آنکھ کھلی تو ساس کے کمرے سے بحث کی آوازیں آ رہی تھیں۔ انجم اپنی ماں سے کہہ رہے تھے کہ وہ دوسری شادی کرنا چاہتے ہیں۔ یہ سن کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ ساس نے انہیں سمجھایا کہ فریال نے تمہاری خاطر خود کو کتنا بدل لیا ہے، وہ پورے گھر کا خیال رکھتی ہے، پھر تم ایسا کیوں کر رہے ہو؟ وہ کہنے لگے، ماں میں اس کے ساتھ زندگی نہیں گزار سکتا، چاہے وہ میرے نام کے ساتھ رہے یا طلاق لے لے، مجھے فرق نہیں پڑتا۔ جب انجم کمرے سے باہر نکلے تو میں ان کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ میں نے روتے ہوئے پوچھا، آخر مجھ میں ایسی کون سی کمی ہے جو آپ دوسری شادی کرنا چاہتے ہیں؟ انہوں نے انتہائی شفقت سے جواب دیا، تم خود کو آئینے میں دیکھو، اچھے کپڑے پہننے سے حقیقت نہیں بدلتی، تمہاری جسامت عورتوں جیسی دلکش نہیں بلکہ مردوں کی طرح سخت ہے۔ تمہارے قریب آتے ہی مجھے گھن آتی ہے اور ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے میں کسی مرد کے پاس بیٹھا ہوں، مجھے تمہیں چھونے سے کوئی خوشی نہیں ملتی۔ ان کے ان تلخ الفاظ نے مجھے جیتے جی مار دیا۔ ایک عورت کے لیے اس سے بڑی ذلت اور کیا ہو سکتی ہے؟ اس کا شوہر اس کی نسوانیت کی اس طرح توہین کرے۔ جس کمی کا وہ ذکر کر رہے تھے اس میں میرا کوئی بس نہیں تھا، لیکن ان کے الفاظ نے میری روح کو زخمی کر دیا تھا۔ میں پوری رات اپنی اس بے بسی اور توہین پر آنسو بہاتی رہی۔ اگلے دن میری ساس نے مجھ سے کہا، بیٹی شادی کے بعد سے تم اپنے میکے نہیں گئی ہو، کچھ دن کے لیے اپنی ماں کے گھر چلی جاؤ۔ میں ڈر گئی اور کہا، امی جی اگر میں چلی گئی تو انجم دوسری شادی کر لیں گے۔ میری ساس نے مجھے تسلی دی کہ وہ انہیں سمجھائیں گی اور شاید میرے دور رہنے سے انجم کو میری قدر کا احساس ہو۔ مجھے ان کی بات ٹھیک لگی اور میں اپنے مائکے آ گئی۔ میں پورے 6 ماہ وہاں رہی۔ جب میں گھر پہنچی تو ماں کے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر روئی۔ وہ سمجھی کہ شاید میں ان سے دور رہنے کی وجہ سے اداس تھی، مگر میرے دل کا حال تو کچھ اور ہی تھا۔ میرے پہنچتے ہی محلے کے وہ تمام لڑکے مجھ سے ملنے آ گئے جن کے ساتھ میرا بچپن گزرا تھا، لیکن اب میرا انداز بدل چکا تھا۔ میں ان سے ایک فاصلہ رکھ کر مل رہی تھی۔ ان سب میں زین بھی تھا جو میرا سب سے قریبی دوست تھا۔ سب ہنس بول رہے تھے لیکن زین خاموش تھا اور مسلسل مجھے دیکھ رہا تھا۔ جب سب چلے گئے تو زین میرے پاس آیا اور بولا، فریال تم اتنی اداس کیوں ہو؟ میں نے ہنستے ہوئے جھوٹ بولا کہ میں بہت خوش ہوں، لیکن میری آنکھیں بھر آئیں۔ زین نے میری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، مجھ سے جھوٹ مت بولو، ہم ساتھ پلے بڑے ہیں، اگر انجم نے تمہیں کوئی دکھ دیا ہے تو بس ایک بار اشارہ کرو، میں اسے سیدھا کر دوں گا۔ میں نے اسے ٹوکا کہ وہ انجم کا احترام کرے، لیکن زین کا اصرار تھا
کہ وہ مجھے روتا ہوا نہیں دیکھ سکتا۔ مجھے اپنی مشکل کا حل ڈھونڈنا تھا، اس لیے میں نے اپنی بچپن کی سہیلی اور زین کی بڑی بہن سے مشورہ کرنے کا سوچا۔ وہ شادی شدہ تھی اور سمجھدار بھی۔ اگلے دن جب زین اپنی دکان پر تھا، میں اس کے گھر چلی گئی۔ ادھر ادھر کی باتوں کے بعد میں نے جھجکتے ہوئے اسے اپنا وہ مسئلہ بتایا جو میری زندگی کی سب سے بڑی رکاوٹ بن گیا تھا۔ وہ میری بات سمجھ گئی اور کہنے لگی، پریشان نہ ہو، میں تمہیں ایک ایسی لیڈی ڈاکٹر کے پاس لے چلوں گی جو اس کا علاج کرتی ہے۔ میں یہ سن کر بہت خوش ہوئی کہ شاید کسی کو بتائے بغیر میرا مسئلہ حل ہو جائے۔ اگلے ہی دن میں اپنی سہیلی کے ساتھ ڈاکٹر کے پاس گئی، جنہوں نے مجھے کچھ دوائیاں دیں اور اپنی خوراک بہتر کرنے کا مشورہ دیا۔ میرے دل میں ایک نئی امید جاگ اٹھی تھی کہ شاید اب سب ٹھیک ہو جائے گا۔ جب میں گھر واپس آئی تو امی فون پر میری ساس سے بات کر رہی تھیں۔ میں نے فون لے کر ساس سے انجم کا حال پوچھا۔ انہوں نے بتایا کہ وہ مسلسل انجم کو سمجھانے کی کوشش کر رہی ہیں، لیکن وہ اب بھی اپنی ضد پر اڑا ہوا ہے۔ ساس کی باتیں سن کر میری رہی سہی بھوک بھی ختم ہو گئی۔ مجھے امید تھی کہ میرے دور جانے سے انجم کو میری کمی محسوس ہوگی، لیکن حالات بالکل نہیں بدلے تھے۔ ڈاکٹر کی دی ہوئی دوا کھاتے ہی مجھے عجیب سی بے چینی اور سینے میں بوجھ محسوس ہونے لگا۔ پسینے چھوٹ جاتے اور گھبراہٹ ہوتی، مگر انجم کی محبت پانے کی خاطر میں یہ سب برداشت کر رہی تھی۔ ایک دن اچانک میرے فون پر انجم کی کال آئی۔ میں خوش ہو گئی کہ شاید انہیں میری یاد آئی ہے، لیکن فون اٹھاتے ہی ان کے کڑوے لہجے نے میرا دل توڑ دیا۔ وہ غصے میں کہنے لگے، تم نے میری ماں پر کیا جادو کر دیا ہے؟ وہ تمہاری وجہ سے مجھے جائیداد سے بے دخل کرنے کی دھمکیاں دے رہی ہیں۔ اگر میرے ساتھ رہنا ہے تو اپنا علاج کرواؤ، میں تمہیں صرف 15 دن دے رہا ہوں، ورنہ میں تمہیں طلاق دے کر برباد کر دوں گا۔ یہ کہہ کر انہوں نے فون کاٹ دیا اور میں وہیں بیٹھ کر رونے لگی۔ میں ابھی آنسو پوچھ ہی رہی تھی کہ پیچھے مڑ کر دیکھا تو زین کھڑا تھا۔ اس نے سنجیدگی سے پوچھا، کیا انجم کا فون تھا؟ وہ کیا کہہ رہا تھا اور تم رو کیوں رہی ہو؟ میں اپنی تکلیف اسے بتانا نہیں چاہتی تھی، اس لیے غصے میں اس پر برس پڑی۔ میں نے کہا، تم ہر وقت میرے سر پر کیوں سوار رہتے ہو؟ تمہیں کس نے اجازت دی میرے کمرے میں اس طرح آنے کی؟ یہ ہمارا میاں بیوی کا آپس کا معاملہ ہے، تم اس میں بولنے والے کون ہوتے ہو؟ زین نے خاموشی سے میری باتیں سنی اور کہا، تم مجھ سے کچھ چھپا نہیں سکتی۔ مجھے اندازہ ہے کہ تمہارا شوہر تمہارے ساتھ ٹھیک نہیں کر رہا۔ میں نے اسے دھکا دے کر کمرے سے باہر نکال دیا اور دروازہ بند کر لیا۔ میں اس وقت اتنی ذہنی اذیت میں تھی کہ مجھے زین کے ہمدردی بھی بری لگ رہی تھی۔ میں بس اکیلے رہ کر اپنے دکھ بانٹنا چاہتی تھی۔ انجم کی دھمکی کے بعد میں نے جلد بازی میں 2 گولیاں ایک ساتھ کھا لیں تاکہ میرا مسئلہ جلد حل ہو جائے، لیکن اس سے میری حالت بگڑ گئی۔ امی نے گھبرا کر زین کو بلایا اور وہ مجھے ہسپتال لے گیا۔ وہاں ڈاکٹر نے مجھے سختی سے کہا کہ یہ ادویات گردے فیل کر سکتی ہیں اور ایسی جاہل ڈاکٹروں سے بچنا چاہیے۔ جب میں نے روتے ہوئے ڈاکٹر کو اپنی پریشانی بتائی تو وہ کہنے لگی، جسمانی ساخت خدا کی دین ہے، اس میں انسان کا کوئی بس نہیں، وقت اور اچھی خوراک کے ساتھ سب ٹھیک ہو جاتا ہے۔ تمہارا شوہر شاید ذہنی مریض ہے یا بہت ہی چھوٹی سوچ کا مالک جو ایسی باتیں کرتا ہے۔ گھر واپسی پر جب میں نے روتے ہوئے اپنی اماں کو سارا حال سنایا تو وہ بھی تڑپ اٹھیں۔ اگلی صبح میری ساس کا فون آیا۔ وہ خود بہت شرمندہ تھیں اور روتے ہوئے بتانے لگی، انجم کی پہلی بیوی کے انتقال کے بعد وہ ایک بد کردار عورت کے چکر میں پڑ گیا تھا۔ میں نے اسے سدھارنے کے لیے تم سے شادی کروائی، لیکن اسے گھر کی شریف لڑکی میں وہ بازاری ادائیں نظر نہیں آئیں، اس لیے وہ تم میں عیب نکالنے لگا۔ میری ساس نے خود ہی قدم اٹھایا اور مجھے انجم سے طلاق دلوا دی، کیونکہ ان کا بیٹا میرے لائق ہی نہیں تھا۔ طلاق کے کچھ ماہ بعد زین کی ماں میرا رشتہ لے کر آئیں، لیکن میں نے صاف انکار کر دیا۔ مرد ذات سے میرا بھروسہ اٹھ چکا تھا۔ ایک دن میں صحن میں بیٹھی تھی کہ زین اندر آیا اور میرا ہاتھ تھام کر پوچھا، تم نے انکار کیوں کیا؟ کیا ابھی بھی اس شخص کی یاد میں زندگی برباد کرنا چاہتی ہو؟ میں نے کہا کہ مجھے اب کسی مرد پر یقین نہیں رہا۔ زین نے جذباتی ہو کر کہا، اپنے بوڑھے ماں باپ کی خاطر تمہیں مجھ سے شادی کرنی ہوگی تاکہ انہیں سکون ملے، اپنے والدین کی خوشی کی خاطر۔ میں نے زین سے شادی کر لی۔ شادی کی پہلی رات میں بہت ڈری ہوئی تھی کہ کہیں زین بھی انجم کی طرح میری توہین نہ کرے، لیکن زین نے میرا ہاتھ تھام کر کہا، فریال، ہر مرد ایک جیسا نہیں ہوتا۔ میں نے ہسپتال میں ڈاکٹر کی ساری باتیں سن لی اور تمہاری ساس کا سچ بھی مجھے معلوم تھا۔ میں نے ہی تمہارے والدین سے کہا تھا کہ اس نیچ انسان سے پیار کے بجائے طلاق بہتر ہے، میں تمہیں اپنانا چاہتا ہوں۔ زین نے بتایا کہ وہ بچپن سے مجھ سے محبت کرتا تھا اور میری شادی کے وقت شہر سے باہر ہونے کی وجہ سے کچھ نہ کر سکا تھا۔ جب زین نے مجھے اپنی آغوش میں لیا تو میرے دل سے سارا خوف نکل گیا اور مجھے سچا سکون ملا۔ واقعی سچی محبت وہی ہے
جو انسان کی کمیاں نہیں دیکھتی بلکہ اسے ویسا ہی قبول کرتی ہے جیسا وہ ہے۔ امید ہے آپ کو میری یہ کہانی پسند آئی ہوگی، تو اسے لائک کریں اور مزید ایسی کہانیوں کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیں۔